अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज फ्रैंकफर्ट के अंदर आप ये मौसम देखें और ये साइड जहाँ फ्रैंकफर्ट का एक किनारा जो ख़त्म होता है वहाँ का ये सुबह सुबह का मंज़र देखें और फिर इस साइड पे आप ये जो सुर्ख रंग में खूबसूरत सी इमारत या रहायशी इमारतें देख रहे हैं। ये चंद साल पहले ये नया इलाका बनाया गया, यहाँ खेत होते थे पहले। अब इसके पीछे एक अगला इलाका तामीर होने जा रहा है तकरीबन इसी तरह का। फ्रैंकफर्ट को जिन अतराफ पे गुंजाइश मौजूद है वहाँ नए घरों के साथ बढ़ाया जा रहा है। ये जिस जगह पे मैं इस वक्त वॉक करने के लिए निकला हूँ सुबह, ये भी बड़ा खूबसूरत वॉक का जो मंजर, ये साइडों पे ये जो दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं, जब गर्मियों का मौसम होता है तो ये पत्तों के साथ हरे भरे होते हैं, दरमियान में छाँव, और लोग फिर यहाँ साइकिल के लिए या पैदल चलने के लिए निकलते हैं। साइडों पे खूबसूरत सब्ज़ा और दरख्त, इनके अंदर जो आबो हवा है वो इंसानी सेहत के लिए बड़ी मुफीद होती है। आज 21 अक्टूबर 2022 और जो बात आप दोस्तों के साथ करनी है वो ये है कि आप अगर जायज़ा लें, हर इंसान कुछ समझने की, कुछ गौर करने की इस्तात रखता है। अगर आप जायज़ा लें तो आपको एक रिज़ल्ट नज़र आएगा कि दुनिया में जो आफात या जो अज़ाब अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल होते हैं वो आम तौर पे इंसान को सैलाबों की शक्ल में, ज़लज़लों की शक्ल में, बीमारियों की शक्ल में या इस तरह के नज़र आते हैं। जैसे अभी कुछ अर्सा पहले कोरोना आया तो बहुत सारे मज़ाहिब में उसको ये बताया गया कि ये अज़ाब है खुदा ताला की तरफ से इंसानों के लिए। फिर उससे पहले जब ज़लज़ला आया बहुत शदीद पाकिस्तान में, वो भी उस पर भी लोगों ने कहा कि ये खुदा की तरफ से अज़ाब है। उसकी वजह यह है कि कुरान पाक में भी इसका ज़िक्र मिलता है और जो वक़्त के इमाम जो मुकर्रब होते हैं खुदा ताला की तायीद के साथ दावा करते हैं कि मुझे खुदा ताला ने लोगों की हिदायत के लिए इस ज़माना में मबूस किया है, भेजा है, तो फिर वो भी पेशगोइयाँ फरमाते हैं अल्लाह ताला से खबर पा के कि मुझे ना मानने वालों के लिए खुदा ताला ने इस तरह के अज़ाब रखे हैं डराने के लिए लोगों को। एक तो पहलू है ये अज़ाब का, लेकिन कभी इस तरफ भी गौर गया है, कभी इस तरफ भी आपने गौर किया है कि बाज़ जो लीडर्स होते हैं मुल्कों के, ममालिक के, वो भी खुदा ताला का अज़ाब बन जाते हैं अवाम के लिए, उस मुल्क के लिए। उसकी मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री भी बता देता हूँ। ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, हो सकता है कि बाज़ दोस्त इसके साथ इत्तेफाक ना करें, लेकिन लोगों के जो कमेंट्स हैं, जो लोगों की जो राय है, वो इस चीज़ का ज़रूर क्लियर करेगी कि आया वो ये ऐसा समझते हैं। देखें, हम ज़्यादा बैक नहीं जाते, हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, हम आज अपनी ज़िंदगी में देख लेते हैं। हमारी जो आँखें, जो आँखों ने जो मुशाहिदा किया है, जो हमने देखा है, मुख्तलिफ ममालिक, आप इस्लामी ममालिक से हम शुरू करते हैं क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी में हुआ है। इराक़ को ले लें, शाम को ले लें, लीबिया को ले लें, मिस्र को ले लें, ये चार, अफ़गानिस्तान को ले लें, ये सामने है हमारे बिल्कुल ताज़ा हिस्ट्री कि इनके जो लीडर्स थे। इराक़ में सद्दाम था, उसने काफ़ी अरसा हुकूमत में बड़ी मजबूती के साथ हुकूमत की और उसके जो सिपाही थे या उसकी जो आर्मी थी, किसी बंदे को जो भी वो मुखालफ में उठता था, हक की बात करता था, उसके पूरे ख़ानदान को तहस नहस कर देते थे। क्योंकि इस्लामी कल्चर या वहाँ का जो मुआशरा इस तरह का है कि वहाँ वो जमहूरियत नहीं है कि आप आवाज़ उठाएं और नाराबाजी करें और फिर ये है कि अदालतें जो हैं वो फैसला, वहाँ जिसकी लाठी उसका भैंस वाला मामला है। अरब कंट्रीज़ में बादशाहत सिस्टम या दूसरा कि अगर कोई उठे उसको पूरे ख़ानदान को, उसके पूरे कबीले को तहस न, उसकी कई चीज़ें
پڑھی ہوئی ہیں، جو ہم نے پڑھی ہیں، اس میں کتنے سچ ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو لکھا گیا ہے کہ کئی ایسے علاقے تھے جہاں انہوں نے گیس کے ساتھ پورا گاؤں جو ہے اس کو ختم کروا دیا، جو کہ ادھر ہسٹری میں ملتا ہے، جیسے یورپ میں بھی ہٹلر کے دور کی باتیں جو ہم سننے میں اکثر ہم سنتے رہتے ہیں۔ وہ کتنا سال تک اس نے حکومت کی، اس نے مال جو ہے بنایا، اس کے محل بنائے، اسٹیچوز اس کے بنے ہوئے تھے۔ پھر اس کے اوپر امریکہ نے جو ہے پہلے اس کو استعمال کیا عراق کے ساتھ، لیکن جب اٹیک کیا اس کے اندر وہ ایک بندہ مارنے کے لیے انہوں نے کتنے لاکھ عراقی شہری جو ہیں ان کو نہ صرف یہ کہ قتل کیا، مارا، بلکہ اس ملک کا تہس نہس پھیر کر رکھ دیا کہ جی یہ ان کے پاس ماس ڈسٹرکشن جھوٹ بول کے کہ یہ ان کے پاس ایسے ہتھیار ہیں جو دنیا کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں، جو بعد میں جھوٹ ثابت ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مارنا تھا، انہوں نے حملہ کرنا تھا، انہوں نے یہ جواز بنایا، لیکن وہ بعد میں جھوٹ ثابت ہو گیا۔ اس ایک لیڈر کی وجہ سے پوری قوم کے اندر تباہی ہوئی، لاکھوں انسان مرے۔ یہ بھی ایک خدا تعالیٰ کا عذاب ہے، جب ایک انسان وہ خود کو خدا سمجھنے لگے اور یہ سمجھے کہ میں اب آل ہی نال ہوں، اب میں نے ساری زندگی یہاں حکومت کرنی ہے، بیٹھے رہنا ہے، پھر خدا تعالیٰ کی جو لاٹھی ہے وہ کسی اور رنگ میں چلتی ہے۔ بے شک وہ عام نظروں میں امریکہ جو کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ پوری دنیا کے اندر وہ لڑائیوں کا جو سب سے بڑا ماخذ ہے وہ یہ، لیکن خدا تعالیٰ کی جو تقدیر ہے اس کو تو کوئی سمجھ نہیں سکتا انسان۔ اس کے ذریعے اس ظالم وہ جو حکمران تھا، جب اس کو ہٹوانا تھا یا اس کے جرموں کی سزا اس دنیا میں ملنی تھی تو اس پہ حملہ ہوا اور اس کے ساتھ کتنے لوگ مارے گئے۔ یہ بھی میری نظر میں ایک عذاب الہی تھا لیڈر کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد ہم مصر میں چلتے ہیں، وہ مسلمان جو بہت زیادہ چند سالوں کی پہلے کی بات ہے، موسوی کے کیا نام تھا اس کا، اس کے ساتھ جو جلسوں میں وہ نظر جو آج کل پاکستان میں عمران خان کے جلسوں میں نظر آتا ہے کہ لاکھوں انسان نکل آتے ہیں جہاں بھی اس کی تقریر ہوتی ہے، اور یہی مصر میں بھی تھا۔ وہ جیتا اکثریت کے ساتھ اس نے اپنی پارلیمنٹ بنائی، لیکن اس کا وہ لیڈر مقبول تھا، اس کو کوئی لمبا عرصہ حکومت کی کوئی اس کا موقع نہیں ملا، لیکن اس کے ساتھ امریکہ نے وہ فوج کے ذریعے اس کا تختہ پلٹا، بیمار رہا۔ اب بات یہ ہے کہ ایک ملک کے اندر اگر ہنگامے ہوتے ہیں، توڑ پھوڑ ہوتی ہے، املاک جلائی جاتی ہیں اور لوگوں کی نیندیں حرام ہوتی ہیں، وہ لوگ جو اس کام میں ملوث نہیں ہوتے، سکون سے رہنا چاہتے ہیں، ان کے لیے وہ جو تکالیف پیدا ہوتی ہے ایک لیڈر کی وجہ سے، آیا وہ عذاب الہی ہے یا نہیں ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا جب ایک لیڈر مقبول ہو گیا اس ملک میں، اس کے ساتھ بے شمار دنیا اس کے ساتھ لگ گئی، جیسے کہ آج کل عمران خان، لیبیا میں دیکھیں کیا ہوا۔ لیبیا میں قذافی آل ان آل تھا، اس نے یہ سمجھا کہ میں اب ساری عمر میرا بیٹے میرے آگے خاندان چلے گا، لیکن اختلاف کی وجہ سے جب اس پہ ہٹانے کے لیے حملہ ہوا تو کتنے لاکھ یا کتنے ہزار، لاکھوں میں یا ہزاروں میں لیبین لوگ جو ہیں وہ مارے گئے۔ وہ بھی ایک عذاب الہی کی شکل بن گیا وہ لیڈر جس نے اتنے عرصے حکومت کی۔ اب اس کے بعد اب چلتے ہیں پاکستان کی طرف۔ پاکستان میں جب سے پاکستان بنا ہے جتنے لیڈر آئے ہیں، کوئی ایک لیڈر بھی ایسا نہیں ہے جس کو آج اس رنگ میں یاد کیا جائے کہ وہ لیڈر جو ہے اس نے واقعی پاکستان کی نیک نیتی، سچی نیت اور صاف ستھری حکومت کے ساتھ اس نے پاکستان کو، جیسے ملائیشیا میں وہ جو ان کے وزیر اعظم مہاتما میر یا کیا، وہ ملائیشیا کو کہاں سے کہاں لے کے چلے گئے، کیوں کہ ان کو لالچ نہیں تھا کہ میں نے اپنا بنانا ہے، میں نے حکومت۔ اب پاکستان کا اگر جائزہ لیں تو جتنے لیڈر آئے ہیں ابھی تک، اس میں سے زیادہ تر تو مارشل لا والے لیڈر رہے ہیں، مارشل لا دور رہا ہے، اس کے اندر جو مظالم ہوتے رہے، جو ظلم ڈھائے گئے لوگوں پہ، ان کا تو وہ ہو سکتا ہے ریکارڈ پہ بھی نہ آیا ہو، لیکن جو
ویسے لیڈر رہے جن کو ہم کہتے ہیں کہ چنے ہوئے، جب ان کو موقع ملا انہوں نے دونوں ہاتھوں سے پاکستان کو لوٹا۔ یہ دو ہی پارٹیاں ہیں نا، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ، جو ان کے لیڈر آتے رہے، وہ گالیاں دوسروں کو نکالتے رہے 4 سال 3 سال، پھر ان کی حکومت گرائی گئی، یہ بہت کرپشن ہوگی، بہت کھا لیا، تو پھر دوسروں کی حکومت آ گئی، پھر وہ دوسرے گالیاں نکالنے لگے۔ باریاں پچھلے 20-30 سال سے یہ چلتی رہی، عوام پستی رہی۔ اب عمران خان نیا لیڈر آ گیا، اب عوام زیادہ اس کے پیچھے ہو گئی ہے، پیپلز پارٹی کے اور وہ نون لیگ کے جو ووٹرز تھے وہ اب عمران خان کے پیچھے ہو گئے۔ عمران خان نے پورے پاکستان کے اندر جتنی مقبولیت حاصل کی ہے، اب اگر یہ جو فیصلہ آنے جا رہا ہے کل، توشہ خانہ کیا ہے کہ وہ تحفے جو کوئی بھی لیڈر ایک ملک کا دوسرے ملک میں جاتا ہے، تو وہ یہ ہے وہ علاقہ جہاں ابھی نئی آبادی شروع ہوگی، یہ دیکھیں کام شروع ہو چکا ہے۔ اور وہ پچھلے گھر جو میں نے آپ کو پہلے بعد میں یہ بتا رہا تھا کہ توشہ خانہ میں وہ تحفے آتے ہیں، جو بھی لیڈر جب دوسرے ملک وزٹ کرنے جاتا ہے تو اس کو تحفے میں۔ اب قانون پاکستان کا انہوں نے بڑا عجیب و غریب بنایا ہوا ہے، پتہ نہیں تھا پوری دنیا میں ایسے، تو وہ تحفے وہ ذاتی طور پہ نہیں رکھ سکتے جو لیڈر گیا ہے، کیونکہ وہ وزیر اعظم ہے، ملک کا وزیر اعظم ہے، وہ ذاتی طور پہ وہ بعض اوقات ذاتی بنا کے جو لیڈر ہیں وہ تحفہ تو دیتے ہیں، لیکن قانون یہ اب وہ وزیر اعظم کو یا اس کا جو کابینہ ہے ان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ توشہ خانہ سے 50% پے کر کے یا 30% پے کر کے تو وہ تحفہ جو ہے وہ خود رکھ لیں، اور پھر اس کے بعد ان کی چیز ہے وہ اس کو استعمال کریں، بیچیں، کیا کریں۔ اب عمران خان کو جو تحفے ملے اس کے اندر سے عمران نے کوئی پے کر کے لیے اور پھر ان کو آگے بیچ دیا، غالباً کوئی بہت مہنگی گھڑی تھی جو سعودی عرب کی طرف سے ملی تھی۔ اب دیکھیں ہنسی والی بات ہے، جس ملک کے اندر ارباں کھرباں روپے کھانے کے بعد لوگ ملک سے بھاگ جاتے ہیں، وہ بھی وہ جو عوام کا پیسہ ہے، عوام کا پیسہ اس سینس میں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتوں سے نواز رکھا ہے قدرتی، وہاں سے یا بعض جو ٹھیکے ہوتے ہیں، کام ہوتے ہیں، وہاں سے جو پیسے میں وہ والا پیسہ کھا کے دوسرے ملکوں میں ان کے لیے عدالتیں میں کیا کیسے کہے بندہ، سب کے سب جب مل جائیں، عدالتیں بھی مل جائیں، جو اسٹیبلشمنٹ بھی مل جائے، ادارے بھی مل جائیں، سب تو وہ جن کو بچانا ہوتا ہے وہ بچا لیتے ہیں، کیونکہ عوام جو ہے ان کی آنکھوں میں جھونکنا، کیا کہتے ہیں، مٹی ڈالنا، وہ تو بڑا آسان ہے، جہاں بھوک ہو ان کو کوئی اور راستہ دکھا دیا اور اپنا کام کر لیا۔ اب بات صرف اتنی سی ہے کہ جو لوگ عمران خان کے ساتھ توشہ خانہ کا کیس اس جگہ چل رہا ہے جو مکمل طور پہ بظاہر جانبدار نظر آ رہی ہے، جو الیکشن کمیشن، انہوں نے کل فیصلہ سنانا ہے۔ اب وہ اگر عمران خان کو وہ یہ دے دیتے ہیں کہ یہ نااہل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے ایمانداری وہ والی جس کے اوپر ان کے تمام لیڈر آج تک پاکستان کے تمام لیڈر جو ہیں وہ کاربند رہے ہیں، انہوں نے سارا کام جو ہے وہ بڑا ایمانداری سے کیا ہوا ہے، وہ والی ایمانداری، اس پہ عمران خان نے وہ توشہ خانہ سے تحفے لیے اور وہ اس نے بیچے اور اس نے شو نہیں کیے، اپنے گوشواروں میں شو نہیں کیے جو کرنے ہوتے ہیں لیڈر نے، اس لیے اس پہ فیصلہ ہوگا کہ یہ بے ایمان ہے لیڈر اور یہ پاکستان کے لیے بہت نقصان کیا اس نے اس تحفوں کی وجہ سے، اس لیے اس کو نااہل قرار دیا۔ اگر وہ ہوتا ہے تو یہ عوام کے اندر انارگی، افراتفری پھیلانے کے برابر ہے اور یہ عذاب الہی کی ایک شکل ہے۔ میں نے جیسے آغاز کیا تھا، آپ دیکھیں اگر یہ کام ہوتا ہے پورے ملک میں افراتفری، ان کو پتہ ہے کہ لوگ جو ہیں، جو عوام ہے وہ عمران کے ساتھ ہے اس وقت، اور اگر انہوں نے اس چیز کو یہ ذہن میں رکھتے ہوئے، کیونکہ اور تو کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی جو اس کو اس وقت سپورٹ ہے، لیکن اگر وہ نااہل قرار دیتے ہیں یا قرار دلواتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ یا حکومتی ادارے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر افراتفری پھیلے، ملک کے اندر انارگی پھیلے، اور اس انارگی میں، افراتفری میں
لوگ جو باہر جب نکلیں تو یہ جو عمران کی جو ایک چلی ہوئی ہے رو اس شاید اس کو کچھ ٹوٹ جائے اور لوگ جو ہیں وہ شاید اس کی بیک سے ہٹ جائیں، یا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ ان کا یہ خیال ہے. باقی آگے کل جو فیصلہ آئے گا اس سے اندازہ ہوگا، لیکن بظاہر یہی ہے کہ یہ ایک عذاب الہی ہے خدا کی طرف سے. جو لیڈران مقبولیت پاتے ہیں اور جو عوام اپنی جاہلیت میں ان کے ساتھ بھی لگتی ہے، اور پھر جو ملک جن میں کوئی انصاف نہیں ہوتا، جہاں کے ادارے ملے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے مل کے پیسہ کھانا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فہم اور عقل دے.